फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाज़िर हो गए। एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया, उनका तारुफ़ आपसे करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो आज का आपसे सवाल किया है वो आपको बता दूं। अल्लाह ताला अपने बंदों से कितनी माओं के बराबर प्यार करता है? अल्लाह ताला अपने बंदों से कितनी माओं के बराबर प्यार करता है? 3 ऑप्शंस आपको दिए, 50 माओं के बराबर, 60 माओं के बराबर या 70 माओं के बराबर। इसका आपने सही जवाब देना है। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई सवाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके साथ ही अब मैं तारुफ़ करवाती हूँ अपने मेहमान का। हमारे साथ मोहम्मद अख्तर अराई साहब मौजूद हैं, जो कि माहिर तालीम भी हैं, उसके साथ तज़किया कार भी हैं। मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर आप इन्हें देखते हैं और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं तालीम की, तो तालीम के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जब हम मुल्क की सूरत हाल देखते हैं और हुकूमतों की देखते हैं तो यकीनन वहाँ पर यही सवाल उठता है कि सेहत और तालीम, जो कि बेसिक राइट्स के अंदर आता है नेशन के, लेकिन वो कौमों को नहीं मिल रहा होता। उसमें से एक शायद अलमिया है कि हमारा मुल्क भी है। यकीनन हम इनसे आज बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ रुहेल भी मौजूद हैं, नात ख़्वां, इनका तारुफ़ भी करवाया था, लेकिन मैं अभी सबसे पहले तो मोहम्मद अख्तर अराई साहब को खुशामदीद करूँगी फैज़ रमज़ान में। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? और यकीनन बहुत सारी बातें हैं वो भी करनी है, लेकिन रुहेल का मैंने ख़ास तौर पे इसलिए कहा कि इस वक्त जब सबसे पहले जो नात ख़्वां हमारे मौजूद थे तो ये भी साथ साथ हमारे प्रोग्राम में आगाज़ से हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई नात इनसे नहीं सुनी है। तो मेहमान की जानिब आने से पहले मैं रुहेल आपसे दरख्वास्त करूँगी, कोई नात सुनाइए। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए, वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा गुलाम आए। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए। मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को। जनाब ज़हरा का सदका कोई
شام آئے جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے. آمین الہی آمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اختر عنائی صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گی کیونکہ جہاں آپ کا کیونکہ نام کے ساتھ ہی جب ماہر تعلیم آ جاتا ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں ہماری یہاں، جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا کہ خدمت ہونی تو چاہیے، لیکن اس میں جو ہمیں حکومت کی طرف سے یعنی ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ صحت اور تعلیم کی بات آتی ہے، بنیادی حقوق سے ہے نا، جو کہ حقوق ملنے چاہیے، تمام قوموں کا حق ہوتا ہے یہ. وہیں پر ہمیں ایسا دکھتا ہے کہ خلا موجود ہے. جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں، تعلیم کی بات کرتے ہیں، تو وہیں پر آپ کی طرح ہیں یا مختلف لوگ ہیں، یعنی پرائیویٹ سرکلز جتنے بھی ہیں وہ آگے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن گورنمنٹ سطح پر ہمیں اتنی اچھی تعلیم، معیاری تعلیم یا صحت کے لیے کوئی بھی حصول نہیں ہو رہا ہوتا. کیا فرمائیں گے کہ آغاز جب کیا تو کیا ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ جی بالکل، دیکھیے فلاح تو ایک ایسی چیز ہے کہ انسانیت، بنی نوع انسان کے لیے انسان جو بھی اچھا کر سکتا ہے، کیونکہ حقوق العباد کے اس میں زمرے میں یہ چیزیں آتی ہیں. جی. آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان میں بھی لوگ جو ہے اپنے غریب بہن بھائیوں کا، اپنے اڑوس پڑوس کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا، پوری امت کا خیال رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ زکوٰۃ دینے کا بھی جو ہے وہ حکم اسی ماہ میں ہے. تو ظاہر ہے کہ تاکہ فلاح ہو، تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے، تاکہ اس کو دیکھے، جب تک ہم کچھ بنیادی ایسی چیزیں ہیں وہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں کرنے کی. اور پرائیویٹ لوگ جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں. جہاں پر حکومتوں کی ذمہ داریاں ہیں وہاں پر عوام الناس کی بھی ذمہ داریاں ہیں، امت مسلمہ پہ بھی ذمہ داریاں ہیں. اس میں صاحب حیثیت لوگ اپنے اپنے حصے کا حصہ ڈالتے ہیں. وہ چاہے آپ دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ فلاحی طور پہ صحت کا خیال رکھتے ہیں، میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، راہ اللہ جو ہے وہ بہت سے دوسرے فلاحی کام کرتے ہیں. بہت سے تعلیمی ادارے ہیں وہ اس لیے اس فیلڈ میں آئے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو فری کر سکتا ہے وہ فری کرتا ہے، جو مفت میں نہیں دے سکتا کم از کم وہ کوشش کرتا ہے کہ میں صرف خرچہ لے لوں اور اس میں جو ہے میں تعلیم دے دوں. مگر ایگزیکٹلی بالکل، حالانکہ دیکھا جائے گورنمنٹ جو ہے اپنی بجٹ کا تقریباً 5,000 روپے پر منتھ ایک طالب علم پہ خرچ کرتی ہے سیلریز کی مد میں. حالانکہ اس کی جو بلڈنگ ہوتی ہے وہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور صرف سیلریز اور باقی جو اخراجات چھوٹے موٹے ہوتے ہیں اس کی مد میں مختلف جگہوں پر ایوریج جو اس کی 5,000 ہے. آپ دیکھیے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ، جو استاد ہے وہ کہتا ہے ہم نے عزت والا کام کرنا ہے، وہ 1,000 روپے ماہانہ پہ بھی ایجوکیشن دیتا ہے، چاہے اس کو 2 روپے بچیں یا نہ بچیں، میں کوشش کرتا ہے. مگر اس میں کمرشل لوگ بھی آ گئے. انہوں نے کہا کیونکہ کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمیں سہولیات بھی چاہیے، ایئر کنڈیشن روم چاہیے، بیٹھنے کی سیٹیں بڑی کمفرٹیبل چاہیے، اور بہت سے وہاں پر ریسورسز چاہیے. تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں 4-5 ہزار روپے فیس میں بھی اور اس سے زیادہ فیس میں بھی جو ہے وہ تعلیمی ادارے دے رہے ہیں تعلیم. مگر یہ ہے کہ مگر اس میں دیکھیں 5 سے 10% ادارے ایسے ہیں جو کہ ہائی چارج کرتے ہیں. زیادہ تر آپ دیکھیں گے 2 سے 3,000 4,000 روپے تک پرائیویٹ ادارے تعلیم دیتے ہیں. مدارس دیکھ لیجئے کتنی بہترین تعلیم دیکھ رہے ہیں، ابھی سے نہیں سالوں سے جو ہے وہ، کئی سالوں سے بلکہ جو ہے صدیوں سے جو ہے وہ تعلیم کا ایک سلسلہ رکھتے ہیں. ہمارے علم تو ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمارے دین میں یہ کہا گیا کہ آپ چاہے کتنی بھی مشکل جگہ جائیں، جس میں ایک اکثر و بیشتر عوام کو یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ چائنا چین بھی جانا پڑے تو آپ علم کے لیے وہاں ضرور جائیں. تو علم حاصل کرنا چاہیے، اور یہ ایک فلاح ہے، ایک خدمت ہے، یہ کوئی کمرشل کاروبار نہیں ہے. یقیناً اس میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں، مگر اتنے مدارس ہیں وہ کام کرتے ہیں، بے لوث خدمت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تعلیمی ادارے ہیں وہ خدمت کرتے ہیں. استاد کا ایک رتبہ بھی جو ہے والدین کے بعد بہت ہی ایک نوبل اور بہت معتبر ہے. تو لہٰذا ہمیں جو ہے اس پہ کام کرنا چاہیے، لوگوں کی تعلیم و تربیت پہ کام کرنا چاہیے، ان کی صحت پہ، دینی تعلیم پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ ایک مکمل زندگی کا نظام چلانے کے لیے ضابطہ حیات ہے، پوری حیاتی، یعنی کہ ہمارا دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا، یعنی ہر چیز کا سلوشن اگر ہے تو ہمارا دین اس کا حل دیتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے، یہ بہت ایک بڑی بات ہے.
اچھا کہاں خلا دیکھ رہے ہیں؟ جہاں ہم ابھی موجودہ حالات کی ہمارے معاشرے کی بات کرتے ہیں وہاں پر عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ درسگاہ بے شک یعنی اولاد کے لیے کہ والدین ہوتے ہیں، اساتذہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اساتذہ کو شکوہ ہوتا ہے کہ شاید گھر سے ہی وہ تربیت نہیں ہو پا رہی، اور والدین کا اکثر کہنا ہوتا ہے کہ آج کل جب ہم اسکول بھیج رہے ہیں تو وہاں پر وہ چیزیں نہیں ہیں، انوائرمنٹ نہیں ہے۔ خلا جو ہم آج کل ہماری نسل میں دیکھ رہے ہیں، بچوں میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو چیزیں ہوتی تھیں، روٹس ہیں، تہذیب ہے، کہیں کہیں دیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ جیسے ہم اگزامپل دیتے ہیں 5 fingers are not equal، لیکن جو میجورٹی ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں، تو کہاں محسوس کر رہے ہیں کمی آ رہی ہے؟ دیکھیے میں کل کے نسبت سے اور آج کے ٹاپک کی نسبت سے میں ہماری بہن اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے بلقیس صاحبہ جو ہیں وہ کہا کرتی تھی کہ عیدی صاحب بتایا کرتے تھے کہ جب میں اسکول جاتا تھا مدرسے میں تو مجھے اگر 1 روپیہ ملتا تھا تو میری ماں مجھے کہہ کے بھیجتی تھی کہ 1 8 آنے، یعنی کہ اس میں سے اس وقت زمانہ تھا 16 آنے کا 1 روپیہ ہوتا تھا، اور 8 آنے جو ہے وہ آپ اپنے خرچ کرنا، 8 آنے تلاش کرنا کسی غریب کو جس نے کھایا نہ ہو، اس پہ فلاحی اس پہ خرچ کرنا۔ جب یہ گھر سے تربیت کا آغاز ہوا تو وہ دیکھ لیں کہ دنیا کی عظیم شخصیت بنی، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کریں دونوں کو۔ آپ دیکھیں ان کی جو یعنی کہ بیگم صاحبہ تھیں بلقیس صاحبہ، دیکھیں وہ انہوں نے بھی کتنا ساتھ دیا۔ تو بات تربیت سے آپ نے کی تھی، تو تربیت گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے، تعلیمی ادارے نہیں دیتے، مگر ایکچولی تعلیمی اداروں کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تعلیم و تربیت، ہم سمجھتے ہیں تربیت و تعلیم، یعنی پہلے تربیت پہلے لفظ استعمال کرنا چاہیے، تربیت پہلے سٹارٹ ہوتی ہے، تعلیم بعد میں ہوتی ہے۔ آپ مدارس میں دیکھیں اٹھنا بیٹھنے کا طریقہ کار سکھایا جاتا ہے۔ جب ہم نے بتا دیا کہ ہمارا دین ہماری پوری حیات کو وہ کرتا ہے، تو جب تربیت کا اہتمام کرتا ہے تو ہم کیوں نہیں سٹارٹ کرتے گھر سے؟ پہلی درسگاہ گھر ہوتا ہے۔ تو میں نے عیدی صاحب کی مثال دی ہی اسی لیے ہے کہ جب گھر سے فلاح سکھائی جائے گی، آج کے موضوع کے حساب سے بھی بلقیس عیدی صاحبہ ہم سب سے جدا بھی تو ہو گئی۔ بالکل، میں وہی اسی وجہ سے میں ذکر کر رہا تھا کہ جب ہم گھر سے تربیت کا اہتمام کریں گے تو تبھی جا کے بات پہنچے گی تعلیمی ادارے تک، اور پھر تعلیمی ادارہ بھی جو ہے اس چیز کو لے کے چلے گا۔ آپ دیکھیں ویسٹ نے کیا کیا، آپ دیکھیں جاپان کی مثال دیتے ہیں کہ 7 سال کا بچہ جو ہوتا ہے، 8 سال تک، بلکہ 2-3 کلاس تک وہاں صرف تربیت ہوتی ہے، صرف اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں۔ جو نان مسلم ہیں وہ دیکھیں اس چیز کو فالو کر رہے ہیں، اور جن کا دین ہے وہ دین میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور ہم اس کو فالو نہیں کرتے۔ تو تربیت کا اہتمام گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور تب اسکول میں ہوتا ہے۔ صرف اسکول کو قصوروار ٹھہرانا مناسب نہیں ہوتا، اور اگر یہ کہیں کہ جی یہ اسکول کا قصور ہے، جب گھر میں ہم بیٹھ کے ہم اپنے ماں باپ کے اگر پاؤں دبائیں گے روزانہ، تو ان کی خدمت کریں گے، تو ہمارے بچے دیکھیں گے کہ روزانہ جا کے اپنی ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے والد صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے پاپا۔ تو انوائرمنٹ کے اندر سے سیکھا جاتا ہے۔ جب ہم بڑے گھر میں کریں گے تو چھوٹا بچہ آبزرویشن کرتا ہے۔ اگر والدہ بیٹھ کے اگر والد اور والدہ موبائل سے لگے رہتے ہیں تو وہ چاہے بلیک اینڈ وائٹ کھلونا ہو، وہ بچہ کہتا ہے کہ امی مجھے تو یہ چاہیے آپ کا کھلونا، چاہے کلرفل مجھے چیزیں دیں گے، مجھے وہ نہیں چاہیے۔ تو مقصد کیا ہے کہ بچہ جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے۔ تو تربیت کا اہتمام گھر سے ہونا چاہیے۔ اپنے والدین کی عزت اگر ہم آج کریں گے، ہم جب بڑے بزرگ ہوں گے یا ہم بوڑھے ہوں گے تو ہمیں یہ لوٹ کے ملے گا، ہمارے بچوں کا تربیت کا اہتمام ہوگا۔ تو یہ فلاح کا عنصر بھی اسی کے اندر ہے، تربیت بھی اسی کے اندر ہے۔ جو ہم سکھائیں گے، جو ماحول میں ہوگا، بالکل وہی آئے گا، وہی جو ہے وہ مجھے وقفے کی جانب جانا ہے، مزید اس پر بات کریں گے۔ ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان، ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان،